बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तेलंगाना मीडिया पॉइंट के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान अकरम नूर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक सदर प्रेस क्लब तेलंगाना और तेलंगाना के मारूफ सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर नवाज अवान साहब और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तेलंगाना के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी बड़ा नाम जनाब आफ्ताब मलिक साहब। आज इनसे जानेंगे कि कल क्योंकि इलेक्शन का दिन है तो इनके जो है वो तजिया, इनके तजर्बात क्या कहते हैं कि कल के दिन जो है अवाम कौन सा ऐसा जो कैंडिडेट है जिसको वोट अपना पोल करते हुए उसको अपना उम्मीदवार समझकर ऐवान बाला में भेजेंगे और उसको उस काबिल समझेंगे कि वो उनके वोट का असल हकदार है। तो मलिक साहब, आप दोनों अहबाब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर आफ्ताब साहब, आपसे शुरू करते हैं कि सर कल इलेक्शन का दिन है, आप क्या समझते हैं कि कल का जो दिन है ऐसा कौन सा उम्मीदवार होगा जिसको अवाम जो है वो अपना मसीहा या अपना असल हमदर्द समझते हुए अपना वोट कास्ट करते हुए ऐवान बाला तक पहुंचाएगी? अकरम नूर साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने अपने स्टूडियो में मदद किया है, इसके लिए आपका 59 हल्का एमए जो है तेलंगाना का ये बड़ा हल्का है और इसकी जो वोटिंग है वो भी काफी हद तक ज्यादा है। उसमें जो पार्टीज है, PMLN है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, उसके बाद TLP है, दूसरी भी छोटी जमातें जो है वो इसके अंदर मौजूद है और उसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी मौजूद है। अगर बात की जाए पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनके कैंडिडेट सरदार गुलाम अब्बास हैं जो कि अपना एक अहबाब रखते हैं जिनका वोट बैंक है इस हल्के के अंदर। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो उनके सामने उम्मीदवार हैं जो जिनके साथ उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक तो नए हैं। नहीं होने की वजह से ये बेनिफिट जो है वो सरदार गुलाम अब्बास इससे उठा रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको जाएगा क्योंकि नया होने की वजह से। वरना अगर देखा जाए तो ये हल्का अगर 2018 में चले जाए तो चौधरी परवेज इलाही साहब उन्होंने यहाँ से विन किया तो उनका वोट बैंक ज्यादा था, लेकिन वो जो सियासी सिलसिले होते हैं उसके अंदर वो हल्के के अंदर नहीं रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो वोट है वो बिखरता हुआ नजर आता है, जिसको जोड़ने के लिए वो उनको काफी दो की जरूरत है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आप देखें, हसन सरदार जो है वो जरदारी साहब को उन्होंने मदद किया था और यहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने यहाँ पे जलसा किया जो कि तादाद, अब अगर देखा जाए तो तादाद वो जिस तरह का लीडर आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस तरह की वो अपनी भरपूर जो शमूलियत है जालों की वो जलसे के अंदर मौजूद नहीं थी, जो कि खुद एक सवालिया निशान है। लेकिन इससे जो पीपल्स पार्टी में जो है वो जरूर जान पड़े। बाकी TLP और जमात इस्लामी जो है ये असरअंदाज होंगे इस हल्के के अंदर और काफी हद तक जो है वो ये तीनों पार्टी जो छोटी है, छोटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोटी जमात तो नहीं है, लेकिन इसका वोट जो है वो कम है। इस बिना पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और TLP वो उनका वोटर जो है वो इन दो बड़ी जमातों के ऊपर असरअंदाज। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। मलिक साहब, आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है इसमें अगर आप सोशल मीडिया पे खुसूसन नजर दौड़ाएं तो कुछ ट्रेंड टाइप की चीजें चल रही हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि फलां जो उम्मीदवार है उसने डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के हवाले से जो है उसकी मुखालफत की है, फलां उम्मीदवार ने उसको कागज का टुकड़ा कहा है या इस तरह की मजीद बातें की हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीजें जो है वो कल के दिन कितने अफेक्टेड होंगी और अवाम इन चीजों को जो है मद्देनजर रखकर किस हद तक वोट पोल करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आपने एक तो तेलंगाना मीडिया पॉइंट में मदद किया
اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو حلقہ کی سیاست ہے وہ دڑے بندی کی سیاست ہے۔ گو کہ ابھی لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے، لوگ ایشوز کو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ دڑے بندی کی سیاست بہت زیادہ ہے۔ اور اگر اس ایشو کو دیکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر امیدوار کہہ رہا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یا اگر کوئی امیدوار یہ کہتا ہے کہ جو تلہ گنگ ضلع ہے یہ یعنی مکمل نہیں بنا، تو یہ میرے خیال میں غلط ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جب ضلع بنا، ضلع بننے کے بعد ہم سب نے دیکھا یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا، ڈی پی او تعینات ہوا، اسی طرح یہاں پہ سی او ایجوکیشن کو ہم نے دیکھا ورکنگ کرتے ہوئے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر جو کہ ابھی تک بھی موجود ہے، اسی طرح صوبائی محتسب کا دفتر بنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ، تو اس حوالے سے یہ ایشو جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جس بندے نے بھی ضلع بنایا حافظ احمد یاسر چودھری پیر ضلعی، لوگوں کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ووٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لوگ ووٹ تو اسی کو دیں گے جو ان کا ضمیر ایکسیپٹ کر رہا ہے، لیکن اگر اس ایشو کو دیکھا جائے تو اس ایشو کے حوالے سے کسی صورت میں بھی کوئی بھی کریڈٹ اگر لینے کی کوشش کرے تو غلط کر رہا ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ تلنگانہ جو قیام ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حافظ عمر یاسر اور چودھری پیر ضلعی کی کاوشوں سے یہ ہوا ہے، تو ان کے جو اس وقت موجودہ حمایت یافتہ امیدوار ہے رومان احمد، ان کے اور سردار عباس کا جو سیاسی کیریئر ہے، جو ان کی ایج ہے، جو ان کا تجربہ ہے، تو اس میں کافی فرق ہے، تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ لیں؟ دیکھیں سر، جہاں تک ہے سردار غلام عباس خان، تو وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، ان کی اگر ورک دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے، اور رومان جو ہے وہ ایک نیو کینڈیڈیٹ ہے، اور رومان کو جو ایج حاصل ہے وہ صرف چودھری پیر ضلعی اور حافظ عمر یاسر کا ایج حاصل ہے، تو انہی کا جو ووٹ بینک ہے وہ رومان کی طرف موو کرے گا، یا پی ٹی آئی کا ذریعہ بات ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے تلنگانہ میں، پہلے ووٹ بینک نہیں تھا پی ٹی آئی کا، لیکن اب جو سینیریو ہے اس میں پی ٹی آئی ایک اپنا واضح نام رکھتی ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا بھی سپورٹ رومان کو ملے گا، چودھری پیر ضلعی حافظ عمر یاسر کا جو سپورٹ ہے وہ بھی رومان کو ملے گی، تو اس حوالے سے کمپٹیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رومان جو ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے یا سردار غلام عباس صاحب بالکل وننگ پوزیشن پہ ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سردار غلام عباس اور جو رومان ہے ان کا مقابلہ بہت اچھا ہوگا۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ رومان کی یہاں جو عدم موجودگی ہے وہ کس حد تک افیکٹڈ ہوگی اس چیز پہ؟ دیکھیں سر، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لوگوں نے جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس سے ایک چیز اخذ کی ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ رومان اگر یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم ان کو ووٹ دینے کے بجائے ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، میں نے لوگوں کو دیکھا، ان کو آبزرو کیا، تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ لوگ جو رومان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اور یا کسی اور جماعت کو، نون لیگ کو یا ٹی ایل پی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، تو ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم بہتر ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ تلنگانہ میں یہ اب زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں۔ آفتاب صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ رومان احمد کی جو یہاں پہ عدم موجودگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ حلقے میں دیکھی جا رہی ہے کہ وہ مختلف خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ جو ووٹ کاسٹ کرنے یا پی ٹی آئی کو نہ دینے کے حوالے سے متعدد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں جو ہے گردش کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کل کے دن پہ کتنے افیکٹڈ ہوں گی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ 2018 میں چلے جائیں تو جب ان لوگوں کے پاس اقتدار تھا تو انہوں نے اپنے مخالفین کی جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع کی اور ہوئی۔ اب اگر دیکھیں تو اب بھی صورتحال جن کے پاس اقتدار ہے وہ اپنے مخالفین کی جو ہے وہ پکڑ دکڑ میں مصروف ہے، لیکن یہاں پہ پکڑ دکڑ بے شک وہ ان کا جو سیاسی رویہ ہے وہ رکھیں، لیکن جو چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کو ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے، جس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے، نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو ڈرایا دھمکایا جائے، ان کے سامنے ان کے گھر کی چیزوں کو توڑا جائے، تو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ اچھی وہ پیش رفت نہیں ہے سیاست کی۔ ملک صاحب، کیونکہ آپ خود جو ہے وہ حلقہ پی پی 22 میں موجود ہیں، اب تک کیونکہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں تو وہ حلقہ این اے 59 کے حوالے سے تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی حلقہ ہے پی پی 22 اس کی کیا صورتحال رہے گی، اور اس میں جو ہے وہ عوام کا رجحان زیادہ کس طرف ہے؟ دیکھیں جی،
کیونکہ یہ حلقہ 59 اس کے اوپر بھی یعنی 59 میں بھی سردار غلام عباس ہیں اور پی پی 22 کے اندر بھی سردار غلام عباس ہیں، جبکہ ان کے مدِ مقابل جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کینڈیڈیٹس جو ہے وہ نئے ہیں، جو نئے چہرے ہیں، جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ نئے ہونے کا جو ہے نا وہ کریڈٹ چودھری سردار غلام عباس صاحب کو جائے گا، جو کہ وہ بھرپور اٹھا بھی رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے کوئی ایسی مجھے فیلڈ کے اندر شخصیات نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو ان کے اوپر یہ کرائسس ہے وہ پکڑ دکڑ والا، دوسرا کوئی مضبوط قسم کی ان کے پاس ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ ووٹ کو یکجا کر سکے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ ملک صاحب نے ابھی جیسے بات کی آفتاب صاحب نے کہ حلقہ پی پی 22 جو کہ صوبائی حلقہ ہے، اس میں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی مضبوط ایسی شخصیت یا کوئی ایسا چہرہ سامنے نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پی پی 23 کی، تو وہاں پہ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کرنل ریٹائر سرخرو آوان ہے، تو دوسری طرف جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ وہاں پہ موجود ہیں شہریار ملک صاحب۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی حلقہ پی پی 23 ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور کل کے دن جو ہے وہ عوام جو ہے کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا جو ہے بہتر سمجھے گی؟ دیکھیں اکرم صاحب، جو پی پی 23 ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو کرنل سلطان سرخرو صاحب کو جو ایج حاصل ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ووٹ بینک کیسا ہے، اور جہاں تک شہریار اعوان کا ہے ان کو مسلم لیگ نون کا ایج حاصل ہے۔ لیکن اگر دونوں کے کاموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ملک شہریار اعوان کی وہاں پہ خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ملک شہریار اعوان کو جو تھوڑا سا ٹائم ملا، جو جتنا ٹائم انہوں نے وہاں پہ ایم پی اے شپ کے طور پہ کام کیا، تو انہوں نے بھرپور لوگوں میں پذیرائی حاصل کی۔ اس ٹائم پہ جو وہاں پہ حلقے کی پوزیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ملک شہریار اعوان کافی بہتر جا رہا ہے، اور کرنل سلطان سرخرو صاحب کے ساتھ جو کہ اس ٹائم پہ جو محنت کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں اور رہنما بھی ہیں، سابق ایم پی اے سردار فیض تمن، وہ بھرپور اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس طرح دیگر لوگ بھی۔ لیکن شہریار اعوان کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے بہت بہتر ہے۔ ہاں اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی، تو وہ بھی اپنی طرف سے پوری محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی وہاں پہ مناسب ووٹ حاصل کر پائے گا، ٹی ایل پی کی بھی وہاں پہ پوزیشن کافی ہے، وہ بھی وہاں سے اپنا ووٹ حاصل کر پائے گا۔ لیکن اگر واضح پوزیشن دیکھی جائے تو ملک شہریار اعوان بہت واضح پوزیشن میں وہاں پہ نظر آئے۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ اچھا آفتاب صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلقے کی فضا ہے اس میں عوامی رائے جو ہے وہ کس کی جانب زیادہ ہے، اور جو ہے عوام ہے وہ کس کو چاہتی ہے کہ ان کو منتخب کرے، یا عوام کس کو اس وقت اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے؟ اکرم صاحب، اگر آپ عوام کی رائے جاننا چاہیں تو عوام کے اندر اب اس دفعہ خاموش ووٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسرا، جلسے میں نے 2-3 اٹینڈ کیے ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، جب یہ لیڈران کے نعرے لگتے ہیں، پارٹیوں کے نعرے لگتے ہیں، اگر عوام کی طرف آپ دیکھیں جو اجتماع بیٹھا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے تصورات یا آگے پیچھے، تو پیپلز پارٹی کی میں بات کروں، پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ یہاں پہ جو جلسہ ہوا ہے تو 1-2 ٹولیوں کے علاوہ جو ہے نا وہ مجھے عوام کے اندر جو جوش و جذبہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا اسی طرح ایک جو ہے وہ ڈیرہ ارائی پہ ہم نے اٹینڈ کیا تھا اجتماع، وہاں بھی یعنی ایسے پتہ چل رہا تھا، میں نے ایک دوست سے بھی بات کی تھی، اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ دیکھیں جب نعرے لگ رہے ہیں یا جب کوئی شخصیت آتی ہے تو پیچھے دیکھیں، ذرا اس طرف دھیان دیں کہ لوگوں کے چہرے پڑھیں، لوگوں کو تصورات دیکھیں، تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے جو ہے وہ زبردستی وہاں پہ وہ بٹھائے گئے ہیں۔ یہ صورتحال اس دفعہ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے عجیب سی صورتحال، جو کہ
کسی اور چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. بہت شکریہ ملک آفتاب صاحب. اچھا ملک احمد نواز صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں تلنگانہ میں صحافت کے حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تلنگانہ کی عوام ہے اس کے موجودہ جو درپیش مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور کون سا ایسا لیڈر ہے جو ان مسائل کا جو ہے وہ حل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ واقعی جو ہے وہ اس کو حل کی طرف لے جا سکتا ہے؟ جی اکرم صاحب، دیکھیں تلنگانہ کے مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل ہیں. جیسے تلنگانہ میں سوئی گیس موجود ہے، لیکن سوئی گیس پراپر طریقے سے اس کی سپلائی لوگوں کو نہیں مل رہی. دوسرا اسی طرح ہمارے پاس ہاسپٹلز موجود ہیں، لیکن ہاسپٹلز کے اندر لوگوں کو جو ضروریات کی میڈیسن ہے یا وہ چیزیں نہیں مل رہی. اسی طرح ہمارے پاس اس حساب سے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ضلع بن گیا لیکن ضلع پراپر فنکشنل نہیں ہوا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹریل زون بنایا جائے. تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ نیا جو بھی امیدوار منتخب ہو کے اسمبلی میں جاتا ہے تو اس سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ تاکہ ہمارے ان مسائل کو حل کرے. لوگوں کے یہ بنیادی مسائل ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، اور اس طرح کی جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی امیدوار آئے ان مسائل کو ضرور حل کرے. شکریہ ملک صاحب. اچھا آفتاب صاحب، ابھی جو عامر صاحب نے بات کی انڈسٹریل زون یا دیگر چیزوں کی، تو اس حوالے سے جو ہے تلنگانہ کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ میں ملک عامر صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے بنیادی مسائل جو ہے وہ جو نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو علاقے کی ہماری پیداوار ہے وہ گندم ہے. گندم کے لیے جو ہے وہ اگر یہاں فلور ملز اگر ہوں تو تاکہ یہ آٹے کا بحران جو ضلع کے اندر ہے، تلنگانہ کے اندر ہے، وہ آئندہ نہ آئے. اگر یہ فلور ملز، یہ کینڈیڈیٹس جو بھی یہاں سے جیت جائے تو وہ اگر اس طرف توجہ دے کہ یہاں پہ فلور ملز ہوں تاکہ یہاں کی گندم یہاں کے لوگ ہی استعمال کریں، نہ کہ یہ پھر باہر چلی جائے اور باہر سے پھر جو ہے وہ واپس آ رہی ہو اور آٹے کا بحران پیدا ہو. دوسرا ہماری کاشت یہاں پہ مونگ پھلی ہے. مونگ پھلی کے حوالے سے بھی ایسی جو ہے وہ صنعت لگانی چاہیے اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس کو اس نیج پہ پہنچانا چاہیے کہ یہ ہماری مونگ پھلی جو ہے وہ یہ ڈسٹرکٹ سے باہر نہ جائے بلکہ یہاں ہی وہ اس کا استعمال جو ہے صنعت کی صورت میں فیکٹریز لیول پہ اس کا استعمال ہو. یہاں کے ان فیکٹریز کے اندر یہاں تلنگانہ کے نوجوان جو ہے وہ اپنی جاب کریں اور اس کی جو پروڈکٹس جو تیار ہو وہ باہر جائے، آپ ضلع سے باہر جائے تو اس کا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ دونوں احباب کی تشریف آوری کا، ملک عامر نواز اعوان صاحب اور جناب آفتاب ملک صاحب. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ تلنگانہ کے مسائل کیا ہیں، یہ بھی دیکھا کہ جو حلقے کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے. تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا جو دن ہے عوام کون سا ایسا امیدوار ہوگا کہ جس کو اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کر کے عوام بالا تک پہنچاتی ہوئی یہ سمجھے گی کہ جو تلنگانہ کی عوام کو درپیش مسائل ہیں ان کا حل انہی کے پاس ہے یا دیگر جو ہیں وہ ان کے ووٹ کے اصل حقدار ہیں. تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ کل ہی پتہ چلے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ.